नाज़रीन, ये जो फेज है सो कॉल्ड सीज फायर का, असल में ये एक नई और खौफनाक जंगों की तैयारी है। और एक ऐसे फेज की तैयारी है, ऐसी जंगें जो आउट ऑफ कंट्रोल होंगी। जैसे ईरान जंग के हवाले से ये खतरात उस वक्त पाए जा रहे हैं, और खुद ईरान ने इस बात को कहा है कि इस बार शायद सीज फायर नहीं होगा, इस बार हम बगैर किसी लिमिट के जवाब देंगे। तो ये जो सो कॉल्ड सीज फायर का टाइम है, असल में ये इजराइल और अमेरिका की जानब से नई जंगों की तैयारी है। और अगर आप देखें तो इजराइल की तरफ से तो कभी ये रुका ही नहीं है। उनका जो अटैक्स हैं गजा में, लेबनान में, शाम में, वो तो जारी है। वेस्ट बैंक के अंदर वो तो पूरी तरह से जारी है। और वेस्ट बैंक के हवाले से एक बड़ी रिपोर्ट इस वक्त सामने आ रही है कि वेस्ट बैंक के अंदर मेजर एस्केलेशन होने जा रही है। डेकेड्स के बाद एक बहुत बड़ी जंग वेस्ट बैंक के अंदर होने जा रही है। उसकी वजह यह है कि वेस्ट बैंक के अंदर इजराइल का जो अग्रेशन है वो तमाम लिमिट्स पार कर चुका है। वहां पर सिविलियंस को जिस तरह से मारा जा रहा है, जिस तरह से उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है, बड़े ही आप कह लें कि खौफनाक तरीके से वायलेंस जब वहां पर हो रहा है, जिसका रद्दमल जब इस वक्त आने जा रहा है। वेस्ट बैंक देखें, वेस्ट बैंक का मामला डिफरेंट है, गजा का मामला डिफरेंट है। तो वेस्ट बैंक के अंदर जो इस वक्त हो रहा है, इजराइल अपनी तमाम लाइंस जो गजा में ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, वेस्ट बैंक में भी बहुत आगे वो जा चुका है, जिसका अब रद्दमल जब वहां पर आने जा रहा है। और आप देखेंगे इजराइल की वहां पर जंगी मशकें भी हो रही हैं, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि डिफरेंट एस्केलेशन सिनेरियोस को देखते हुए। तो वो एस्केलेशन क्या है? क्योंकि इजराइल प्रोवोकेशन कर रहा है, तो उसके नतीजे में रद्दमल तो आना ही आना है, और वो आ रहा है। इस वक्त खबर यह भी है कि फलस्तीनी रेजिस्टेंस जो वेस्ट बैंक के अंदर मौजूद है, उन्होंने भी वहां पर अंडरग्राउंड अपनी जो मिसाइल प्रोडक्शन है, ड्रोन प्रोडक्शन है, वो वहां पर शुरू कर दी है। तो ये आपके सामने रखेंगे। साउथ एशिया रीजन के अंदर भी एक जंग पनप रही है। यहां पर डिफरेंट जो टेररिस्ट इवेंट्स हुए हैं, इसके नतीजे में बताया जा रहा है कि एक जंग यहां पर छिड़ सकती है। और स्पेन के जो किंग हैं वो एक अहम तरीन दौरा कर रहे हैं, और वो चाइना का दौरा कर रहे हैं। ये बड़ा गैर मामूली दौरा है कि यूरोपियन नेशन जो हैं वो देख रही हैं कि चाइना के साथ चलना जो कितना इंपॉर्टेंट। स्पेन वो है जिसने फलस्तीन के लिए पोजीशन ले रखी है, और स्पेन वो है जिसका इस वक्त अमेरिका के साथ फटा चल रहा है। जापान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अगर चाइना ने ताइवान के ऊपर अटैक किया तो जापान उसमें इंटरवीन करेगा, उसकी फौजें उसमें शामिल होंगी, और उसमें चाइना का बड़ा सख्त तरीन रद्दमल सामने आया है। और उन्होंने कहा है कि ये एक हमारा इंटरनल मसला है जिसमें जापान इंटरवेंशन की जो बात कर रहा है। दरअसल जो जापान की नई प्राइम मिनिस्टर आई हैं, उसके बाद जापान और चाइना में और कशीदगी जो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और जापान का यह कहना कि वो मुदाखलत करेंगे, यही चीज तो अमेरिका चाहता है। अमेरिका चाइना से या रशिया से बहरास जंग नहीं चाहता है। यूक्रेन की जंग छेड़कर आप देखिए वो कैसे पीछे हट गए हैं, और अब वो यूरोपियंस को कह रहे हैं कि वो अमेरिकन असलहा खरीद कर लड़ें रशिया से, और इसके साथ जो है वो अमेरिका से ऑयल भी खरीदें, और इसके साथ जब रशिया से ऑयल भी ना लें, और हमसे वेपन लेकर रशिया से लड़ें भी सही, और रशिया के जो पैसे हैं वो भी यूरोपियंस जब्त कर लें, ठीक है ना। यानी वो एक फुल स्केल जंग की तरफ उनको धकेल रहे हैं। और यहां पर भी अमेरिका चाहता है कि प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी जाएं, फिलिपाइन, साउथ कोरिया, जापान, ये चाइना के साथ लड़ें। बाकी रीजन के अंदर चाइना के डिफरेंट बॉर्डर्स के ऊपर जो नेशंस हैं वो चाइना के साथ लड़ें, लेकिन वो खुद नहीं चाहते हैं। और कभी भी आप देखें वो किसी मेजर पावर से, यानी न्यूक्लियर, जब से हम बात कर रहे हैं, किसी भी न्यूक्लियर पावर से नहीं लड़े हैं और ना ही लड़ना चाहते हैं। तो ये तमाम सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे। अब यूरोप जो है वो हवावे, जो चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है, उसको यूरोप से आउट करने के लिए इकदाम जब वो उठा रहा है, जो एक बड़ी सीरियस लेवल की एस्केलेशन होगी चाइना के खिलाफ। सबसे पहले नाज़रीन जो हेडलाइंस है मैं वेस्ट बैंक से आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, एक बड़ी खौफनाक जंग। अब आप देखिए वेस्ट बैंक में वो जाकर सिविलियंस को, नौजवानों को घरों से निकालकर कैसे उनकी फैमिलीज के सामने गोलियां मार रहे हैं, और उनके खेतों में जाकर जैसे सेटलर जो है वो खवातीन के ऊपर हमले कर रहे हैं। यानी वो इतनी ज्यादा प्रोवोकेशंस कर रहे हैं कि फलस्तीनियों का जीना दोबारा उन्होंने कर दिया। तो एक खौफनाक तरीन जंग वेस्ट बैंक में जन्म ले रही है। जरा देखिए, इरप्शन लूम्स इन वेस्ट बैंक अमिड एस्केलेटिंग इजरायली वायलेंस। वजह क्या है? इजराइल का वायलेंस इतना ज्यादा वहां पर बढ़ गया है। सिग्निफिकेंट शिफ्ट जो है वो इजरायली आर्मी की अप्रोच में आया है टुवर्ड्स द वेस्ट बैंक। और मिलिट्री एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि रीजन एक और फुल स्केल एस्केलेशन के करीब है ड्यू टू द माउंटिंग इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है, और रीजन एक और फुल स्केल कन्फ्रंटेशन के करीब है। और द ऑक्यूपेशन आर्मी हैज चेंज्ड इट्स ऑपरेशनल टैक्टिक्स इन द वेस्ट बैंक। इजराइल के जो ऑपरेशंस की नौयत है वो वेस्ट बैंक के अंदर जब तब्दील हो गई है। इससे पहले उनके जो ऑपरेशन थे वो एक क्वाइट बैटल थे, वो एक खामोश जंग थी जो जारी थी रेजिस्टेंस को कंटेन करने के लिए, एक खामोश जंग जब वो जारी थी। लेकिन अब इजराइल के जो टैक्टिक्स हैं वो बिल्कुल तब्दील हो चुके हैं। खुलेआम जाकर जैसे वहां पर मारा जा रहा है, ये तमाम हदें क्रॉस कर चुका है। सो रेजिस्टेंस ग्रुप्स जो हैं वो भी अपने आप को मुत्तहिद कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपनी रैंक्स को, और लोकल मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने वहां पर शुरू कर दी है लेबोरेटरीज के अंदर। अ ग्रोइंग चैलेंज ये इजराइल के लिए होगा वेस्ट बैंक के अंदर। अगर ज़ाहिर रेजिस्टेंस की ताकत बढ़ रही है तो ये एक बड़ा चैलेंज वहां पर इनके लिए पैदा हो जाएगा। सो शिफ्ट इन द मिलिट्री पोस्चर रिफ्लेक्ट्स डीपनिंग कंसर्न
کہ جو ایونٹس ہونے جا رہے ہیں اس پر شدید ترین تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. while the occupation army reportedly consider کہ situation volatile and increasingly difficult to manage. ان کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ خبردار کر رہے ہیں کہ جو پرووکیشن کی جا رہی ہے اور جس طرح سے ریزسٹنس آگے سے تیاری کر رہی ہے اسرائیل کے لیے، اس کو مینج کرنا یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. سچویشن بہت زیادہ جب ڈیفیکلٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. سو ملٹری اینالسٹ نوٹڈ کہ کنڈیشنز آن دا گراؤنڈ بہت زیادہ ڈیٹریریٹ کر رہی ہیں اور ایک فل سکیل کنفرنٹیشن کی طرف معاملہ جا رہا ہے. کولیپسنگ پیلسٹینین اکانومی، دیکھیں نا فلسطینی ہیں، ویسٹ بینک میں ہیں، وہ کام کرتے ہیں جیسے تیسا بھی اپنا نظام چلا رہے ہیں، تو ان کی اکانومی کو جو ہے وہ کولیپس کیا جا رہا ہے. ان کے جو سول انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈسٹرائے کیا جا رہا ہے، اور جو سیکورٹی کوارڈینیشن ہے وہ بہت زیادہ فرجائل ہے. پشنگ دا ریجن کلوزر ٹو رینیوڈ کنفرنٹیشن، یعنی کچھ چھوڑا نہیں جا رہا، ان کے کھیت تباہ کیے جا رہے ہیں، ان کے روزگار کو تباہ کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو گھروں سے نکال کر جب وہ مارا جا رہا ہے، ان کی خواتین کے اوپر جب حملے کیے جا رہے ہیں، ان کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سیٹلر وائلنس ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور آپ دیکھیں اس پر یورپ خاموش ہے. ویسٹ جو ہے وہ بالکل الاؤ کر رہا ہے سیٹلرز کو اٹیک کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ویسٹ کے کلونیل پلے بک کا ایک پرانا طریقہ ہے جس میں جو سیٹلرز ہوتے ہیں جو بتائے سویلینز آتے ہیں لیکن ان کو پوری طرح سے ٹرین کیا جاتا ہے، ان کو ویپنز دیے جاتے ہیں اور وہ نیٹیوز پر جا کر حملے کرتے ہیں تاکہ ان کی اکانومی کو تباہ کریں، ان کو ماریں، اور ایتھنک کلینزنگ میں جو سیٹلرز ہوتے ہیں ان کا پورا کردار ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی وہی پلے بک جاری ہے، اور ان سیٹلر وائلنس کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات ویسٹ نے نہیں کیے کیونکہ وہ اس میں پوری طرح سے شامل ہیں. سو ٹینشنز اکراس دا ریجن اینڈ ریفیوجی کیمپس کے اندر وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. These developments combined with the rise of the organized armed resistance. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کے اندر جب وہ الجھا کے رکھتے ہیں، لیکن اصل اگر آپ صورتحال کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا براڈر وے کے اندر کیا ان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا اس پالیسی میں کوئی تبدیلی آئی ہے کہ وہ ایتھنک کلینزنگ سے پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ کیا وہ گریٹر اسرائیل سے پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ کیا وہ فلسطینیوں کو ریکگنائز کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو براڈر وے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اس لیے نتیجہ بالکل وہی ہے. اور وہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز میں الجھا کے رکھیں گے، اچھا اب ایسا نہیں ہو رہا، اچھا اب حماس یہ بات نہیں مان رہی، حزب اللہ ایسے نہیں مان رہی، یہ فضول ڈیٹیلز ہیں اور اس میں وہ الجھا کے رکھتے ہیں. لیکن اصل جو اسٹریٹجی ہے وہ وہی ہے اور اس کا نتیجہ واضح ہے. تو یہ آج بڑی خوفناک رپورٹ ہے. اور فارمر جو سی آئی اے چیف ہے وہ بھی بار بار یہ خود کہتا رہا ہے کہ ویسٹ بینک کی جب جنگ ہوگی تو پھر وہ پورے ریجن کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. اچھا اب اسی درمیان ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ یہ ہے کہ یمنیز جو ہیں ان کے ہاتھ ٹریگرز کے اوپر ہیں. انصار اللہ ہٹ پاز بٹ کیپ دیئر فنگر آن ٹریگر. یہ جو حملے انہوں نے روکے ہیں یہ کوئی سیز فائر انہوں نے اناؤنس نہیں کیا بلکہ یہ ایک پاز ہے، ہاتھ ان کے ٹریگر کے اوپر ہیں. They just announced a pause in their campaign against Israel in the Red Sea, not a ceasefire. یہ کوئی سیز فائر نہیں ہے. تو اکتوبر 10 کے بعد یمن نے اسرائیل کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا. But they are clear. If Gaza flares again, the drones fly. لیکن وہ اس حوالے سے بالکل کلیئر ہیں اور ان کے ہاتھ ٹریگرز کے اوپر ہیں. اگر غزہ میں فل اسکیل اگریشن شروع ہوگا تو یمن کے ڈرونز اور میزائل پھر تل اویو کے اوپر جب گونجیں گے. اور جو حزب اللہ سے بات سامنے آ رہی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اسی درمیان ٹرکی اور مصر کے درمیان جب رابطہ ہو رہا ہے اور ان کی ملاقات آج ہوگی. ٹرکی اینڈ ایجپٹ دا نیو پاور بروکرز آف غازہ. بہت بڑی ذمہ داری ہے دونوں کے اوپر، خاص کر ٹرکی کے اوپر. تو ٹرکی کے جو فارن منسٹر ہیں وہ مصر کے جو فارن منسٹر ہیں ان کے ساتھ ملاقات کریں گے. اور جو وائلیشنز ہیں، اسرائیل بریکنگ دا ڈیل اینڈ فلسطینیانز آر کیپنگ اٹ اینڈ ورلڈ نیڈز ٹو بینک رول غازہ ریسٹوریشن ود ٹرکی فرنٹ اینڈ سینٹر. ٹرکی مرکز ہے اور ٹرکی کو لیڈ کرنا ہے کیونکہ ٹرکی ظاہر کہ ایک بڑی ملٹری پاور ہے اور اس کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے. تو یہ بڑی حملہ آئی تھنک کہ یہ تمام ممالک ٹرکی، ایجپٹ، قطر، یہ سعودی عربیہ، یہ سارے ملک مل کر بھی کوئی ڈپلومیٹیکلی کوئی بات اسرائیل سے طے نہیں کر پائیں گے اور نہ ہی یہ امریکہ کو اس حد تک پریشرائز کر پائیں گے کہ وہ کوئی میننگ فل جو رزلٹ ہے، میننگ فل ریزولوشن اس مسئلے کا لے کر آئے کہ فلسطینیوں کو رائٹس دیے جائیں. کبھی امریکہ اس پر راضی نہیں ہوگا، نہ یہ امریکہ سے یہ بات منوا سکیں گے. تو اب دیکھیں نا، ایک سیز فائر تو انہوں نے کروایا ہے لیکن کیا ہے وہ سیز فائر؟ ایفیکٹولی وہ جینوسائیڈ جاری ہے اور ایک بڑی جنگ پھر جب وہ پنپ رہی ہے. لیبنان میں روز حملے ہو رہے ہیں، شام میں وہ روز آگے بڑھ رہے ہیں، ایران کے متعلق روز خبریں ہیں کہ آج حملہ ہوا، کل ہوا، صبح ہوا، شام ہوا. تو یہ انہوں نے سیز فائر کروایا. تو ان میں وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ یہ کچھ منوا سکیں. تو ابھی آپ دیکھیے جو فلسطینی فیکشنز ہیں ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے. پیلسٹینین فیکشنز کنڈیم کنیسٹ ایگزیکیوشن بل ایز لائسنس ٹو کل.
جو انہوں نے بل پاس کیا ہے کہ جو فلسطینی ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے, ڈیتھ پینلٹی دی جا سکتی ہے, تو اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ لائسنس ٹو کل ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ پرووکیشن ہے نا جو اسرائیل اس وقت کر رہا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے نیتن موجود ہے, بین گور موجود ہے, موترچ موجود ہے, اسرائیلی ڈیفنس منسٹر, اور ان کی ساری کیبنٹ دیکھ لیں, اور ان کی اسٹیبلشمنٹ, ان کی آرمی, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جینوسائیڈ کیا, جنہوں نے ہزاروں بچوں کو وہاں پر بے دردی سے مار دیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کرمنل مائنڈز ہیں ان سے اب مطلب سعودی عربیہ اور یو ای اور قطر اور مصر جو ہے وہ اور ٹرکی امن کی توقع رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ یعنی نیتن یاہو سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ سعودی عربیہ کو جب وہ ٹیکنالوجی دے گا, مطلب یہ توقع یہ رکھتے ہیں. اور مصر اپنا انٹیلیجنس چیف بھیج کر نیتن یاہو کے ساتھ وہ ہینڈ شیک کر رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ یہاں پر اب سارا مسئلہ حل ہو گیا ہے. آپ ڈیل کس سے کر رہے ہیں؟ ان کے مقاصد کیا ہے, ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے, انہوں نے کیا کمٹ کیا ہے؟ اس وقت دا اونلی لیڈرشپ جس نے جو ہے جینوسائیڈ کمٹ کر دی ہے, ان کرمنل مائنڈز کے ساتھ آپ کیا ٹریٹ کریں گے, اور کیا وہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ امن کی بات کریں گے؟ اس لیے یہ فیل ہیں. اب یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ 80 سالوں میں اسرائیل کے ساتھ کوئی میننگ فل کوئی ریزولوشن نہیں لے کر آ سکے, کوئی میننگ فل مذاکرات ان کے ساتھ کامیابی سے نہیں طے کر سکے. باوجود اس کے فلسطینی بھی اسرائیل کو مان گئے, حماس نے 2017 میں اسرائیل کو تسلیم کر لیا, سعودی عربیہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار تھا, باقیوں نے ابراہم اکارڈ کر لیے. یہ سارے اس جارحیت کے درمیان تیل دیتے رہے. جارڈن جو ہے اسرائیل کی طرف جانے والے میزائل روکتا رہا, اور ٹریڈ مصر نے, یو ای نے, جارڈن نے اسرائیل کے ساتھ بڑھا دی. یہ سارا کچھ انہوں نے کیا اسرائیل کی تابعداری میں. رزلٹ کیا نکالا ہے؟ مصر جب وہ بلڈ اپ کر رہا ہے کہ آگے ان کی اسرائیل سے جنگ ہونے جا رہی, تو پیچھے وجہ کیا ہے؟ مطلب کوئی ایسا آپشن ہے جو ریجن نے اور فلسطینیوں نے اویل نہ کیا ہو؟ تو سارا کچھ تو انہوں نے کر لیا, کیونکہ بنیادی مسئلہ زائنسٹ کی پالیسی ہے. وہ ان کو یہاں پر سائنس ٹیکنالوجی نہیں دینے کے لیے آئے ہیں, وہ ان کے ساتھ یہاں پر کوئی میننگ فل مذاکرات کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. وہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ گریٹر اسرائیل ہے اور تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے, اور اس ریجن کو جب وہ غلام بنا کر رکھنا ہے, یہ ان کا منصوبہ ہے. اور جب کوئی ایسے کرمنل مائنڈز کے ساتھ کوئی انٹیٹی موجود ہوتی ہے, آپ کبھی ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتے. اس لیے کبھی یہاں پر کوئی مذاکرات ہوئے ہی نہیں ہیں اور نہ کبھی ہو سکتے ہیں. تو جو وہ نارملائزیشن انہوں نے کی ہے اور ان قوموں کے ساتھ انہوں نے اچھے تعلقات رکھے ہیں. کیا اچھے تعلقات ہیں؟ اچھا جی, قطر کو جی فائٹر جیٹس مل گئے, تو قطر کے فائٹر جیٹس کا استعمال ہو گیا اسرائیل کے خلاف, ایک پٹاخہ بھی وہ نہیں چلا سکے. تو وہ صرف ایک کور انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ ہم تو یہاں پر پیس کے لیے تیار ہیں, یہ فلسطینی پیس نہیں چاہتے, یہ ایران جو وہ پیس کی راہ میں رکاوٹ ہے. تو وہ تو نارملائزیشن میں سبجوگیشن ہے جو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. مصر کتنا طاقتور ہو گیا, یہ جارڈن جو وہ کتنا طاقتور ہو گیا ہے. حالانکہ یہی وہ ریاستیں تھیں جن میں یہ کیپیبلٹی تھی کہ وہ اسرائیل کے ساتھ دو ٹوک بات کر سکتی تھی. آج وہ کر سکتے ہیں کیا؟ آج وہ اس پوزیشن میں ہیں؟ کیا مصر کی فارمر لیڈرشپ بھی ایسی ہی تھی کہ غزہ میں جینوسائیڈ ہو رہی ہے اور وہ خاموشی سے بیٹھے ہوں؟ کیا جارڈن کی فارمر لیڈرشپ ایسی تھی؟ وہ تو جارڈن کے جو کنگ تھے فارمر, موساد نے ایک آپریشن جارڈن سوائل پر کیا تھا, اور جو انہوں نے سٹانس لیا تھا, خود وائٹ ہاؤس جب ہل گیا تھا, اور الٹیمیٹلی جو وہ جارڈن کنگ کی بات جب وہ ماننا پڑی تھی اسرائیل اور امریکہ کو. آج بھی کیا جارڈن کے کنگ اسی طرح سے بات کر سکتے ہیں؟ تو یہ سب ان کی خام خیالی ہے, اور اسی لیے نتائج ہمارے سامنے. اب وہ اتنی وائلنس ہے وہ مسلسل دیکھیں, امریکہ نے سیز فائر کرایا ہے, امریکہ گارنٹر ہے. نہ غزہ میں لوگوں کی شہادتیں رک رہی ہیں, نہ ویسٹ بینک میں, نہ لیبنن میں, نہ شام میں, اور ایران اور یمن کے خلاف ویسے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, اور خود ٹرکی کو وہ کتنا تنگ کر رہے ہیں, اور عراق کو نشانے کے اوپر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. قطر کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے. اب حزب اللہ کے جو سیکرٹری جنرل کی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے, اور انہوں نے کہا اسرائیلی اگریشن کین ناٹ کنٹینیو اینڈ ایوری تھنگ ہیز اٹس لمٹ. یہ ہے بہت بہت آخری لمحات. حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا اگریشن جاری نہیں رہ سکتا, ہر ایک چیز کی لمٹ ہوتی ہے. آج ان کی سٹیٹمنٹ ہے, یعنی کہ وہ واضح طور پر یہ سگنل دے رہے ہیں کہ وہ لمٹ اب ختم ہو رہی ہے. یعنی جتنا ریزسٹنس نے برداشت کرنا تھا, جتنا موقع لیبنیز گورنمنٹ کو دینا تھا, انہوں نے دے لیا ہے. اب معاملات بالکل آخری لمحات میں ہیں. اب یہ صورتحال اس طرح سے جاری نہیں رہ سکتی. اینڈ وی ول ناٹ ابینڈن آور ویپنس, بالکل ہم ہتھیار نہیں دیں گے. اور لیبنن کے جو اینالسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل کی سپیچ جو ہے یہ واضح سگنل ہے کہ the capacity to absorb the aggression has begun to run out, especially since there is no deterrent in front of Israel. کہ aggression absorb کر رہی تھے نا ریزسٹنس, ان کے فائٹرز بھی مارے جا رہے ہیں, پھر بھی وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب وہ یہ سگنل دے رہے ہیں کہ اب یہ بالکل انف اینڈ انف ہو گیا ہے. اور پھر اصل مسئلہ یہ بھی ہے کیونکہ اسرائیل دناتا پھر رہا ہے اور لیبنیز آرمی کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آپ دیکھیے سعودی عربیہ جیسا ملک جو ہے وہ الٹا یہ چاہتے ہیں کہ حزب اللہ ڈسارم ہو جائے. تو لیبنیز آرمی جواب میں ایک پٹاخہ بھی چلانے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنی لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے.
تو اب جو ہے وہ حزب اللہ اپنا سگنل دے رہی ہے. اور اب دیکھیے آج یو ایس جو ٹریجری کا ڈیلیگیشن ہے وہ یہ دورہ کر رہا ہے لیبنن کا, اور ان کو کہہ رہا ہے کہ ایرانین جو انفلوئنس ہے اور ایرانین پریزنس جو لیبنن میں ہے وہ ختم ہونی چاہیے, حزب اللہ کو ڈسارم ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیے کہ امریکہ اتنا زیادہ انٹرسٹڈ کیوں ہے لیبنن میں, اور اگر ایرانین انفلوئنس اچھا نہیں ہے تو پھر امریکن اور سعودی انفلوئنس جو وہ لیبنن میں کیسے اچھا ہو گیا؟ بھائی ایران کے انفلوئنس کرنے سے سوورینٹی ڈیمیج ہوتی ہے, تو اسرائیل کے اگریشن سے سوورینٹی ڈیمیج نہیں ہوتی. تو یہ ان کی سرکس ہے جو ہر جگہ پر سیریا میں اور لیبنن میں اور غزہ میں اور ویسٹ بینک میں جاری ہے. اب ان کو اب اندازہ کریں, اب ان کو غزہ میں ایک بیس چاہیے غزہ میں سیز فائر مانیٹر کرنے کے لیے, اور کون اگریشن کر رہا ہے؟ اسرائیل. تو اب یہ امریکن آرمی اسرائیلی آرمی کو روکے گی وہاں غزہ میں. تو اس لیے اس ریجن میں جنگیں ختم نہیں ہوں گی جب تک یہ اینٹی موجود ہے, اور آگے آنے والے دن بڑے خوفناک ہونے جا رہے ہیں. اور اسی درمیان جب اسپین کے جو کنگ ہیں وہ 18 سال کے بعد چائنا کا دورہ کر رہے ہیں اکنامک اور ڈپلومیٹک ریلیشنز کو ڈیپ کرنے کے لیے, اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ جب ریلیشنز خراب ہو رہے ہیں. اچھا, اس سے پہلے دورہ ہوا تھا, لیکن آج کے دورے کی اہمیت خاص کیوں ہے؟ کیونکہ آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے نا. تو آج یعنی یورپ کو امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ چائنا کو آؤٹ کرے, تو یورپینز کا آج چائنا کے ساتھ جانا اس کا مطلب کچھ اور ہے. ماضی کے دورے وہ ٹھیک ہے نارمل ڈیز میں معاملات چل رہے تھے, 18 سال تو پہلے تو چائنا کو اتنی بڑی طاقت بھی نہیں تھی. تو آج وہاں پر جانا, جب امریکہ یہ کہہ رہا ہے یورپ سے کہ وہ چائنا کو یہاں سے نکالے, تو اور پھر اسپین جیسے ملک کا جانا, اور اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ یورپی یونین جو آلریڈی بہت سارے مسائل کے اوپر ڈیوائیڈڈ ہے, یوکرین جنگ پر, مڈل ایسٹ کی جنگ کے, اب مڈل ایسٹ کی جنگ پر یورپ کتنا ڈیوائیڈڈ تھا. جرمنی, ہنگری, یہ سارے ملک جو ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسرائیل کے اوپر سینکشن لگیں, اور یوکرین کے معاملے میں جرمنی جو ہے وہ جنگ چاہتا ہے, ہنگری نہیں چاہتا. تو یورپی یونین آلریڈی ڈیوائیڈڈ ہے. تو اسپین اور کچھ اور ملک یہ چائنا کی طرف ان کا رجحان ہے, اور یہ چائنا سے کوئی جنگ نہیں چاہتے ہیں. تو یعنی یورپی یونین کے اندر ایک نئی ڈویژن ہے, یعنی اسپین چائنا کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یورپی یونین اوورال کیسے جنگ لڑے گی؟ تو خود یورپی یونین جو ہے وہ ایک کولیپس دیکھ رہی ہے ان سارے بحران اور جنگوں کی وجہ سے, اور ان کی اکانومی جو وہ بہت تیزی کے ساتھ نیچے جا رہی ہے. یہ بڑا انپورٹنٹ دورہ ہے. اور آپ دیکھیے چائنا نے ایک نیا سپر سونک جیٹ انجن جو ہے وہ اس کا کامیاب تجربہ کیا ہے, جس سے انپریسیڈنٹڈ ایفیشنسی اور سپیڈ جو ہے وہ چائنیز فائٹر جیٹس کو حاصل ہوگی. تو روز چائنا سے خبر آ رہی ہے چائنا نے یہ حاصل کر لیا, چائنا وہ حاصل کر لیا, اور جاپان کے ساتھ پھڈا بڑھ رہا ہے. جاپان کے ساتھ ایک تاریخی تلخی چائنا کی موجود ہے. جو جاپان کی نئی پرائم منسٹر آئی ہیں وہ بہت زیادہ ہاکش ہیں, بہت زیادہ ہارڈ لائنر ہیں. تو انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ اگر چائنا تائیوان پر اٹیک کرے گا تو یہ ایک سروائیول تھریٹننگ سچویشن ہوگی جاپان کے لیے, یعنی جاپان کے لیے سروائیول تھریٹننگ سچویشن, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جاپان اپنی ساری طاقت چائنا کے خلاف لگا دے گا. بھئی جاپان سروائیول میں آ گیا نا, سروائیونگ پوزیشن میں آ گیا, تو انہوں نے کہا کہ پھر ہماری فوجیں جو وہ انٹروین کریں گی. یہی امریکہ چاہتا ہے. تو اس پر چائنا کیا بڑا سخت ترین رد عمل آیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جاپان جو وہ اس طرح کی پرووکیشن سے دور رہے. تو دیکھیں نا خوفناک بات ہے نا, بھئی جاپان اور چائنا لڑ رہے ہوں تو نتیجہ کیا ہوگا. تو یہاں پر امریکہ یہی چاہتا ہے کہ جاپان اور فلپائن اور آسٹریلیا یہ چائنا کے خلاف جائیں, اور اس وقت یہ امریکہ بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہے کہ چائنا کسی طریقے سے تائیوان پر حملہ کر دے. بہت چاہتا ہے امریکہ کہ تائیوان پر حملہ ہو, اور وہ اس بات پر بہت فرسٹریٹڈ ہے کہ یہ چائنا تائیوان پر حملہ کیوں نہیں کر رہا, یا کسی بھی ملک پر حملہ کیوں نہیں کر رہا, کیونکہ پراکسی وار لڑنا چاہتے ہیں وہ, اور چائنا کی وزڈم ہے کہ وہ اتنی بڑی کامیابی اور ترقی انہوں نے حاصل کی اور کسی بھی جنگ میں جائے بغیر, اور ابھی بھی ان کا تائیوان پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. لیکن ان کو پرووک کتنا کیا جا رہا ہے کہ وہ کریں, اور اس لیے تائیوان کے خلاف امریکہ جو ہے وہ اپنی اسلحہ سپلائی جو بہت زیادہ بڑھانے جا رہا ہے, اور اب تو یورپ بھی آ رہا ہے کہ ہم تائیوان کی مدد کریں گے. یہ اس وقت کی صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ نے. راز آگاہ کریں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.